बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ। अहम तरीन चीज़ें जो मैं आपसे आज शेयर करूँगा। सबसे पहले बात करेंगे लॉन्ग मार्च की। लॉन्ग मार्च कहाँ पे ख़त्म हुआ और कहाँ से आज शुरू होना है, कितने लोग हैं और क्या कहते हैं, कब इस्लामाबाद में जाके वो अपनी क्या कहते हैं यलगार करेगा, अपना जाके क़याम करेगा और कब इंटर होगा। एक चीज़। दूसरी मैं आपसे शेयर करूँगा कि एक शख्स लंदन में गया हुआ है, लंदन बैठा है बड़े अरसे से, जिसने मुझे क्यों निकाला वाला लॉन्ग मार्च किया था, और वो वहां पर बैठ के ट्वीट्स कर रहा है। उसकी ट्वीट्स क्या है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और उनके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। तीसरा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जत्थे हैं, तो जत्थों के हिसाब से फिर पाकिस्तानी कौम को ये जत्थे कह रहे हैं, तो उन्होंने जब खुद लॉन्ग मार्च किए तो क्या वो जत्थे थे या अवाम थी या पाकिस्तानी लोग थे। तीसरी बात करेंगे कि राना सनाउल्लाह मुश्किल में पड़े हुए हैं। इस्लामाबाद की जो पुलिस है और जो बाहर से उन्होंने पुलिस मंगवाई है, उसने इनकार कर दिया है कि हम भाई आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगे, हम गलत ऑर्डर्स नहीं फॉलो करेंगे, चाहे वो इंतजामिया के हैं चाहे जिसके भी हैं, और हम पाकिस्तानी कौम पर, अपने पाकिस्तानियों पर तशद्दुद नहीं करेंगे। ये क्लियर कट बहुत से पुलिस के लोगों ने अपने अफसरान तक और मतलब कि जो इंतजामिया उन तक ये ऑर्डर पहुंचाए हैं और अपनी बात कर दी है। देखें ये कितनी इसमें हकीकत है, ये कितनी सच है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसके अलावा एक मरियम बीबी ने इंटरव्यू दिया है, वो बेफजूल सा इंटरव्यू है, उसको इतना मतलब कि कोई मैनी फेज इंटरव्यू नहीं है, लेकिन उसने बहुत सी बातें की हैं। तो ये मैं आज चीजें आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले लॉन्ग मार्च की बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च छठा दिन और गुजरांवाला में क़याम पजीर है। गुजरांवाला में उन्होंने कल का दिन पूरा एंजॉय किया एक फेस्टिवल की तरह। आज गुजरांवाला से वो क्या कहते हैं पिंडी बाईपास से शुरू होगा, आगे फिर क्या कहते हैं रावली से गुजरता हुआ गखर मंडी में जाके इख्तिताम पजीर होगा। इमरान खान साहब के बयानिए को लेकर अवाम आगे चल रही है और निकल रही है। जैसे लाहौर में इस्तकबाल किया गया इमरान खान साहब का, उससे डबल इस्तकबाल पहलवानों के शहर गुजरांवाला में पहलवानों ने और उनकी फैमिलीज ने किया और बहुत कमाल का इस्तकबाल था, दीदना इस्तकबाल था। अब असद उमर साहब ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि ये लॉन्ग मार्च तकरीबन 10 नवंबर को जाके इस्लामाबाद की हदूद में इंटर होगा और 11 नवंबर को जाके बाकी जो पाकिस्तान से काफिले आने। मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी आपको ये बात बताई कि अब सिर्फ ये उन शहरों से लोग इकट्ठे कर रहे हैं जिन जिन शहरों में ये इंटर हो रहे हैं। अभी तक बाकी शहरों से, सूबों से आने वाले काफिले अभी तक घरों से नहीं निकले हैं। ये 11 नवंबर को जहां तक उनकी इतलात हैं हम तक पहुंची हैं, 11 नवंबर को जैसे ही इस्लामाबाद में 10 नवंबर को पहुंचेगा लॉन्ग मार्च, फिर लोगों ने निकलना है, कॉल दी जानी है कि अब पाकिस्तान से काफिले जितने भी आने हैं वो इस्लामाबाद की तरफ निकल पड़े। ये चीज। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब के साथ लोग खड़े हैं, वाकई लोगों ने साबित किया है। ये लोग जो कहते हैं कि चंद हजार लोग हैं, 3-4 हजार लोग हैं, और उनको मैं ये बता दूं कि आप फिर परेशान क्यों हैं, वाई यू आर वरीड, आपकी कांपें क्यों टांग रही हैं, आप क्यों परेशान हैं। आपने 3-4 हजार लोगों से परेशानी सर पे मोल ले लिया है। आपने 4-5 हजार लोग तो FC रेंजर, उसके अलावा क्या कहते हैं इस्लामाबाद पुलिस के जत्थे वहां पर इकट्ठे करके रोकने के लिए खड़े कर दिए, उनसे ज्यादा तो आपने पुलिस का इंतजाम कर दिया है, तो फिर भी आप परेशान हैं। नहीं, परेशानी की वजह कुछ और है। इसमें हकीकत है कि लोग बहुत ज्यादा निकल आए हैं और इनकी कांपें वाकई टांग गई हैं। इस्लामाबाद, पिंडी, लंदन तक कांपें टांगी हुई हैं। जो अलाकार थे वो भी सहूलतकार थे, वो भी परेशान है कि हमने क्या सोचकर ये एक्ट किया और अवाम ने इसका रिएक्शन क्या कर दिया आगे से। एक शख्स लंदन में कह रहा है जी 3-4 हजार लोग हैं, उसने एक ट्वीट किया है, वो भी मैं आपके साथ पढ़ कर सुना देता हूँ। कहता है जी नवाज शरीफ साहब 10 लाख लाने वालों का दावा जो कर रहे थे वो अभी तक 2-3 हजार बंदे इकट्ठे नहीं कर सका। अवाम की लातवल्की की वजह वो शर अंगेज झूठ हैं जिनका कच्चा चिट्ठा कौम के सामने आ चुका है। उसने एक के बाद एक झूठ इतनी बेदर्दी से बोला हो और ढिठाई से बोला है कि DG ISI को मजबूरन अपनी खामोशी तोड़कर कौम के सामने आना पड़ा, बताना पड़ा, जिसका जवाब
یہ اتنے دن گزرنے کے بعد بھی نہیں دے سکا. بھائی وہ تو روزانہ دے رہا ہے جواب, آپ سنیں تو صحیح, آپ ٹی وی کے سامنے اس کے خطاب سنیں تو صحیح. وہ تو نام لے لے کر جواب دے رہا ہے. جس کی آپ بات کر رہے ہیں ان کو بھی وہ کئی دفعہ جواب دے چکا ہے. یہ پچھلے 6-7 دنوں میں تو اس نے ہلا کے رکھ دیا جواب دے دے کے. آپ سنیں, جواب سننے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. اچھا آگے, اسی لیے اس کا سارا جو زور حسب عادت صرف گالی گلوچ تک محدود نہیں. اس نے کوئی گالی نہیں دی, اس نے کوئی گلوچم نہیں کیا, اس نے کسی مطلب کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے. البتہ اس نے آپ کو صحیح لٹکا دیا ہے, آپ کے گڑھ میں جا کے آپ کو کیا کہتے ہیں مجبور کر دیا کہ اب آپ جو ہے نا پریشان رہے اور آپ کی نیندیں اڑا دی ہیں. آپ کے گڑھ سے اس نے لوگ نکالے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے شہباز شریف صاحب سے کہہ دیا ہے کہ 2-3 ہزار ہی ہوں یا 20 ہزار ہوں, نہ اس فتنے کا کوئی مطالبہ سنے گا, نہ اس سے کوئی فیس سیونگ دینی چاہیے. یہ جی ان کے کیا کہتے ہیں خیالات ہیں. یہ 3 دفعہ کے پرائم منسٹر ہیں, جس کے لیے بےتاب یہ ہے وزیر اعظم کو اپنی تمام تر توجہ عوامی خدمت پر مرکوز کرنی چاہیے. یہ ان کا خیال ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا لانگ مارچ کسی انقلاب کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لانے کے لیے ہے. اس کا انقلاب اس کی 4 سالہ حکمرانی میں عوام نے دیکھ چکی ہے, بالکل دیکھ چکی ہے. عوام بہت خوش تھی. عام آدمی کے گھر میں 3 ٹائم روٹی کے علاوہ بہت کچھ آ رہا تھا. عام آدمی بہت خوشحال تھا. انڈسٹری چل رہی تھی پاکستان کی, بے روزگاری ختم ہو رہی تھی, 6% جی ڈی پی چلا گیا تھا. اور اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ ریمیٹنسز پاکستان کے بہت ایکسیڈ کر چکے تھے. اس کے علاوہ فارنر انویسٹر پاکستان میں بہت زیادہ آ چکا تھا اور انویسٹ کر چکے تھے, اور دنیا ایڈمائر کر رہی تھی کہ صحیح معنوں میں پاکستان کو لیڈ کرنے والا ایک شخص اب پاکستان پہ وزیر اعظم ہے. اور یہ آپ نے دیکھا. دوسرا جو آپ نے بات کی ہے کہ آرمی چیف لگانے کے لیے آپ نے بھی تو یہ سارا جو سیٹ اپ کیا, یہ آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے اب تک جڑے بیٹھے, ورنہ اب تک آپ نے الیکشن میں گھس جانا تھا. آپ نے اپنی سیاست نہیں خراب ہونے دینی تھی. آپ نے اپنے گڑھ میں جو آپ کے ابھی لوگ نکل رہے ہیں وہ آپ کو چبھ رہے ہیں. کیوں کہ آپ نے ایک ہی تعیناتی کے لیے آپ بھی کرسیاں سنبھال کے بیٹھے ہیں, ورنہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ آپ تعیناتی کریں گے نہ. اسی تعیناتی کا تو طرف تو لوگوں کی نظریں ہیں ساری. اچھا آگے کہتے ہیں جی دوسروں کو چور کہنے والا خود فارن فنڈنگ توشہ خانہ اور 50 ارب کی ڈکیتی کے ناقابل تردید ثبوتوں کے ساتھ تاریخ کا سب سے بڑا چور قرار دے دیا. یہ نواز شریف صاحب کے الفاظ ہیں. قیامت بہت نزدیک ہے اگر یہ الفاظ ہیں ان کے, کہ مطلب کہ جس کو 62(1)(f) کے تحت تاحیات نائل کیا گیا اور صادق اور امین نہیں کہا گیا, کہا گیا یہ سرٹیفائڈ چور ہے. اور یہ کس نے کہا ہے میں آپ کو بتا دوں, سپریم عدالت پاکستان کی, اس کے اوپر کوئی عدالت نہیں ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک کیا کہتے ہیں مور لگا دی تاحیات اس کے لیے. اب یہ شخص کہہ رہا ہے کہ جی اس شخص کو توشہ خانہ کے لیے, بھائی آپ کے ریکارڈ توشہ خانہ میں نکلیں تو آپ ہل جائیں گے. بڑی بڑی گاڑیاں, بڑے بڑے معاملات, بڑی بڑی چیزیں آپ نے بھی لی ہوئی ہیں. آپ یہ چیزیں مت کہیں, اپنے آپ کو بھی اکاؤنٹیبلٹی میں لے کے آئیں. آپ کو سوتے وقت آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے کیا 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 ہوا ہے. یہ چیزیں وہ کہہ رہا ہے شخص کی. تو اس کے بعد وہ جتھے کا نام ایک دیا جا رہا ہے. آپ پاکستانی قوم کو جتھا کہہ رہے ہیں جی. 3 دفعہ پرائم منسٹر آپ کو بنایا گیا اسی جتھے نے. یہ پاکستانی قوم تھی, یہ وہی لوگ ہیں جو آج نکلے ہوئے ہیں, جو آپ کے ساتھ نکلتے تھے انہی آپ کے علاقوں سے آج عمران خان صاحب کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں. اگر عمران خان صاحب کے ساتھ نکلے تو وہ جتھے ہیں, آپ کے ساتھ نکلے تو وہ قوم ہے. یہ 2 طرفہ چیزیں نہیں چلنے گی. اپنا معیار اپنا صحیح کریں, اپنی باتوں کو ٹھیک کریں. آپ جن کو جتھا کہہ رہے ہیں انہوں نے آپ کو 3 دفعہ پرائم منسٹر بنایا, اور آج بھی آپ کے بھائی نے ان کا مینڈیٹ چوری کر کے اوپر بیٹھا پرائم منسٹر بن کے. یہ چیزیں کسی کام کی نہیں جو آپ کر رہے ہیں, اور عوام ان کو ترجیح نہیں دیتے ہیں. اب عوام سمجھ چکے ہیں. عوام کو 4 سالہ کارکردگی انہوں نے دیکھ لی عمران خان صاحب کی, اب وہ دوبارہ وہی دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا مریم بی بی کا لمبا چوڑا ایک انٹرویو تھا, بے فضول قسم کا انٹرویو تھا. انہوں نے بے حساب باتیں کی ہیں, اور اس بجائے اس کے کہ وہ اپنی حکومت کو جسٹیفائی کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی اس وجہ سے ہم نے حکومت میں آئے اور یہ عوام کی ہم نے سہولتیں دی ہیں. آپ نے اتنی مہنگائی کر دی, آپ نے عوام کا جینا حرام کر دیا, اوپر سے جو بولتا ہے اس کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں. آپ اس کے خلاف کیا کہتے ہیں کیسز, دہشت گردی تک کی کیسز بنا رہے ہیں, صحافیوں کو مجبور کر رہے ہیں بھاگنے پر, پاکستان سے دور کر رہے ہیں ان کو, ان کے جذبات مجروح کر رہے ہیں پاکستان کے. اور
آپ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب، میں نے دیکھا جب بھی انہوں نے کوئی انٹرویو دیا یا ان کے حواریوں نے کوئی انٹرویو دیا ہے تو ایک ہی ان کے اوپر بھوت سوار ہے، عمران خان عمران خان عمران خان. اس کے علاوہ نہیں بتاتے کہ ہماری کارکردگی کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے عوام کے لیے کیا کر دی ہے، کیا نہیں کیا. ایسے لمبی چوڑی کہانیاں ڈالتے رہتے ہیں. آپ ان کی باتوں کو ذرا سیریس نہ لیا کریں. اس کے علاوہ رانا ثناءاللہ کی مشکلات مزید اضافہ ہو رہا ہے. رانا ثناءاللہ کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ اسلام آباد میں یہ جو لانگ مارچ آ رہا ہے اس کو ہینڈل آپ نے کرنا ہے، جیسے آپ نے 25 مئی کو ہینڈل کیا تھا یا آپ کے حواریوں نے کیا تھا. تو مشکلات یہ پیدا ہو رہی ہیں کہ جو عمران خان صاحب نے اپنے پچھلے خطاب میں بھی یہ بات کی تھی کہ اسلام آباد کی پولیس ہمارے ساتھ جو انہوں نے بلائی وہ ہمارے ساتھ مل جائے گی. اسلام آباد کی پولیس بلائی گئی. پولیس نے لانگ مارچ کرنے والے پاکستانی پر تشدد کرنے سے انکار کر دیا ہے. بہت سارے پولیس افیسر نے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ بہت اہم صورتحال پر پاکستانیوں کو انہوں نے کہا کہ ہم جو یہ لانگ مارچ آ رہا ہے اس کے اوپر تشدد نہیں کریں گے اور ہم اپنے آئین اور قانون کے مطابق کیا کہتے ہیں اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام دیں گے. اپنے سپیریئرز کو انہوں نے یہ چیزیں بتا دی ہیں، آگاہ کر دیا، چاہے وہ انتظامیہ یا جو بھی ہیں، کہ ہم خود پاکستانی ہیں اور ہم اپنی پاکستانی قوم پر تشدد نہیں کریں گے. یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہماری بہنیں ہیں، یہ ہماری مائیں ہیں، یہ ہماری بیٹیاں ہیں. اب کس جو حکومت ہے اس کا میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ اس کے حامی میڈیا جو ہیں اور وہ اس کو نام دے رہے ہیں کہ یہ بغاوت کر رہے ہیں. بغاوت کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ جب آپ کی بات مانے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ محب وطن ہے، اور جو آپ کی بات نہ مانے وہ کیا کہتے ہیں بغاوت کر رہا ہے. یہ غلط ہے. مگر پاکستان کے عام آدمی کا کہنا ہے کہ پولیس آئین اور قانون کے مطابق کام کرے گی، اور اگر ایک غلط آرڈر آتا ہے تو انتظامیہ سے ہو یا وہ چاہے اوپر سے کہیں سے بھی آیا ہو تو وہ ماننے سے انکار کرے گی. بلکہ یہ پولیس بھی کہہ رہی ہے کیونکہ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا وہاں پر، وہ اپنی جیبوں سے خرچے کر رہے ہیں اور ان کو کوئی اس طرح کی جو باہر سے بلائے گئے ہیں ان کے ساتھ بھی مطلب کہ کیا کہتے ہیں ان کو ویلفیئر کا کام ان کو نہیں دیا جا رہی چیزیں، کھانے پینے کی انتظامیہ کے جو نظام ہے وہ بڑا درم برم ہے ان کے لیے. تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ چیزیں ان کے منہ سے نکل رہی. دوسری طرف بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کل. زرداری، مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف صاحب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو ذرائع سے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ نومبر کے دوسرے ہفتے میں جو اہم تقرری ہے وہ ہمیں کر دینی چاہیے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بات غور میں لائی ہے، بحث میں لائی ہے کہ عمران خان صاحب جتنے مرضی لوگ لے کے آئے ہم نے سرنڈر نہیں کرنا ہے، ہم نے کوئی لچک نہیں دکھانی، ہم ان کے ساتھ آگے سامنا کریں گے. اور یہ جو رانا ثناءاللہ صاحب ہیں یہ آگے سے یہ لاٹھی چارج، آنسو گیس، شیل، ڈرون، چاپرز سارے تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر اٹیک کرنا ہے. تو دیکھیں سیلف ڈیفنس کا سب کو حق ہوتا ہے. اب یہ اٹیک کرنے جا رہے ہیں پاکستانی قوم کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر جو انہوں نے ان کو وہاں تک پہنچایا ہے، ان بڑے بڑے محلات تک پہنچایا ہے اور ان بڑی بڑی سیٹوں پر بٹھایا ہے. دیکھیں آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے. جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.